नहमदहु व नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाजिर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ उमर खान साहब भी मौजूद हैं। आज का लेक्चर इंतहाई अहम है। इसकी आप मिसाल यूं कह लीजिए कि कादियानी जमात के अंदर जिस आयत मुबारका को कादियानी अपने दावे और अपने दलाइल में रीढ़ की हड्डी समझते हैं, अपने दावे का वो उसको लुब्बे लबाब समझते हैं, वो आयत मुबारका सूरह मायदा की है। और आपने जैसा कि थंबनेल से देख लिया होगा कि उसका दो लफ्ज़ सिर्फ बयान करूंगा, फलम्मा तवफ़ैतनी। बहुत सारे लोग इन अल्फाज को जानते हैं, उनको पता चल जाता है। तो आज इस पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नौ मुस्लिम मुजाहिदा ख़त्म नबूवत पॉय स्पिरिट साहबा इस पे अपना लेक्चर देंगी। और बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी तवज्जो के बाद हमने ये महसूस किया कि कादियानी हजरात लोगों को गुमराह करते हैं कि जी कुरान पाक के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जिक्र है। तो हमने ये सोचा कि इस पे एक किस्तवार हम प्रोग्राम करेंगे, जितनी कादियानी आयात पेश करते हैं इंशाअल्लाह ताला और उस पे जो तावीलात करते हैं इंशाअल्लाह उसका हम रद्द पेश करेंगे। तो पहले हमने जिस पे स्ट्रीम की थी आप लोग जानते हैं, वो कुरान पाक की आयत सूरह वो इस काल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, उस पे हमने की। फिर उस पे हमने एक तबसरा किया। तबसरे के बाद अब बारी आई है फलम्मा तवफ़ैतनी वाली आयत की। इस पे इंशाल्लाह आज स्ट्रीम होगी, लेक्चर होगा। उसके बाद नेक्स्ट मंगल को फिर इस पे तबसरा पेश किया जाएगा। अगर किसी कादियानी में कोई थोड़ी बहुत हिम्मत और तौफीक है तो वो ज़रूर हमारे जब तबसरा होगा उसमें आए, हम उसको टाइम देंगे भरपूर। वो हमारे लेक्चरार हजरात से आकर सवाल जवाब कर सकता है, हमारे मुसलमान साथी आकर हमें सवाल जवाब कर सकते हैं। तो उमर खान साहब खुश आमदीद आपको भी, और पॉय स्पिरिट साहबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और जितने लोग हमारे सुनने वाले हैं, जितने लोग हमारे सुनने वाले हैं मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, उनको भी मैं कहता हूं कि इन मौज़ूआत को तसल्ली से सुने, इस पे गौर करें और फिर भरपूर कोशिश करें कि इसको आगे पहुंचाएं, ताकि ये जो मामलात हैं ये कादियानियों की जेबों तक, उनके घरों तक चले जाएं। इवन मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये मिर्जा मसरूर के मोबाइल के अंदर चले जाएं। मेरा रजाई चाचू भी देखे कि जिनके बारे में वो कहते हैं कि जी हमने इनको कादियानी जमात से निकाल दिया, ये कमजोर पत्ते थे। अल्लाह के फजल में इस्लाम में आने के बाद अल्लाह ने इन पत्तों को कैसा हरा किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर खत्म नबूवत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ज्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं होऊंगा। तो पॉय स्पिरिट साहबा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना लेक्चर शुरू कीजिए और हम आपका तमाम हजरात लेक्चर समात फरमाते हैं। शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के लेक्चर में जो हम कुरान पाक की आयत मुबारका ज़ेरे बहस ला रहे हैं वो है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 117। और जैसा कि शुरू में शमसुद्दीन साहब ने बताया है कि ये जो आयत है फलम्मा तवफ़ैतनी वाली, ये कादियानी मजहब में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और इसका जो मनपसंद मानी किए हैं मिर्जा कादियानी ने और जो तावीलात की हैं उनके जरिए उन्होंने ना सिर्फ अपनी जमात को, खुद अपनी जमात अहमदिया को, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को भी गुमराह करने की कोशिश की है। अब इसके अंदर जो उन्होंने एक अकीदा, एक बात बताई है कि ईसाइयों में मुशरिकाना अकायद फैल गए और ऐसा हो गया, तो इस पे तो ज्यादा तफसील से मैं बात अभी नहीं करूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे मैं शमसुद्दीन साहब का चैनल देख रही थी तो अप्रैल 2020 में एक वीडियो उन्होंने अपलोड की है जिसमें वो कह रहे हैं कि चाचू जी लजना को गुमराह ना करें। मतलब उसका कुछ सब्जेक्ट इस तरह का था। उसमें एक लजना उनसे सवाल कर रही हैं और सवाल ये किया जा रहा है कि चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो कश्मीर चले गए थे, जो कि जमात अहमदिया का अकीदा है,
تو وہاں پر چونکہ کشمیر چلے گئے تھے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں تو جی آسمان پہ نہیں گیا, میں تو کشمیر میں آ گیا ہوں, میں تو یہاں پر موجود ہوں, مجھے تو جو صلیب کا جو واقعہ ہوا میں اس میں سے سروائیو کر گیا تھا. یہ ساری کی ساری بات آخر حضرت عیسیٰ نے کیوں نہیں بتائی؟ تو مرزا مسرور صاحب نے بڑا ہی مزے کا خیز تھا جو اس کا جواب دیا تھا, وہ یہ تھا کہ بلکہ اس کو میں مزے کا خیز کے ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گی کہ انتہائی غیر علمی قسم کی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو شرک ہے یا جو عیسائیوں میں جو غلط عقائد پھیلے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے تقریباً کئی سو سال کے بعد, ان کی وفات کے کئی سو سال کے بعد پھیلے ہیں. عیسائیت خراب بہت عرصے بعد ہوئی ہے. تو آئیے میں آپ کو اس لڑکی کے سوال کی طرف لے کے چلتا ہوں. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انڈیا گئے تھے تو پھر انہوں نے وہاں کیوں نہیں اعلان کیا کہ میں اوپر نہیں چلے گیا, میں زندہ ہی ہوں؟ تمہارا سوال یہ کشمیر آ گیا تو وہاں کیوں بتا دیا؟ وہاں تو پتہ ہی نہیں تھا ان کو. کیا پتا کراس پہ چڑھا کے آئے تھے کہ نہیں؟ اس کو یہاں اس وقت ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور واٹس ایپ تو نہیں تھا نا کہ فوراً دے دیا میسج کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پہ اتار دیا ہے اور آسمان پہ نہیں چڑھے یا چڑھ گئے ہیں, کسی نے نہیں کہا. تو جن کو ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی, سوال اٹھا ہی نہیں تھا. وہ سوال تو بعد میں اٹھا, سوال تو کئی سو سال بعد جب عیسائیت خراب ہونے شروع ہو گئی تو اس وقت سوال یہ اٹھا نا کہ آسمان پہ چڑھے ہیں کہ نہیں چڑھے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. یہ ساری عیسائیت بگاڑی ہوئی تو پولس کی ہے نا, جو پال جسے کہتے ہیں, تو اس نے بگاڑی. اور جو میرے رضائی چچا نے اس کا جواب دیا ہے, انشاءاللہ میں ویڈیو لگا دوں گا, آپ کو دیکھ لیجیے گا کہ اس سوال کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں تھی جو انہوں نے فضول میں باتیں کی ہیں. تو سوال لڑکی نے یہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کشمیر گئے تھے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں آسمان پر نہیں گیا. ویری گڈ, بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. تو وہ جو اس کا جواب ہے نا وہ بڑا زبردست قسم کا, میں بتا رہی تھی کہ شمس الدین صاحب کی ویڈیو میں موجود ہے, وہ اس کا اگر دیکھنا چاہیں گے آپ لوگ تو وہ چینل سے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کا کچھ اس طرح کا ٹاپک تھا کہ چاچو جی لجنا کو گمراہ نہ کریں. تو وہاں پر وہ پولوس والا سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ پولوس کی ٹوٹل عمر کتنی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کتنا چھوٹا تھا, اور اس نے کتنے عرصے کے اندر یہ سارا جو عیسائیت میں مشرکانہ عقائد جو تھے وہ کب اس نے ان کی داغ بیل ڈالی اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا. تو یہ ساری تفصیل تو آلریڈی چونکہ اس ایک ویڈیو کلپ کے اندر بہت ڈیٹیل میں موجود, اس کو بالکل بھی اس میں ٹچ نہیں کرنا چاہوں گی. میں اصل میں شروع کرنا چاہوں گی یہاں سے کہ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم نے یہ صرف اور صرف عربی زبان میں نہیں, ہر زبان کا یہ کلیہ ہے, قاعدہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی لفظ کو کنایا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں قرینہ کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی جب بھی ہم نے کسی لفظ کو اس کے اصلی معنی سے, حقیقی معنی سے, اس کے وضعی معنی سے ہٹانا ہے, اس کے غیر وضعی معنی کرنے ہیں, تو اس کے لیے قرینہ لازم و ملزوم ہوگا. اور وہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ توفی کے جو ہیں وہ قرآن مجید میں 4 قسم کے استعمالات ہیں, اور بابر بٹ صاحب نے وہاں پر اس بات کو بھی ری انسٹیٹ کیا تھا, ری انفورس کیا تھا کہ 3 استعمالات جو ہیں یا 3 توفیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں. تو چوتھا جو میں نے اس دن قسم بتائی تھی وہ دراصل اس کا نہ نیند سے کوئی لینا دینا ہے نہ موت سے, بلکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پورا دینا ہوتا ہے یا کوئی اجر پورا دینا ہے کسی کو یا کسی کام کو مکمل کرنا ہے تو وہاں پر بھی لفظ توفی کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر ہم نے توفی کو کنایا کرنا ہے نیند سے تو وہاں پر نیند کا کوئی نہ کوئی قرینہ ہوگا, جیسے کہ نوم یا لیل اس طرح کا کوئی لفظ موجود ہوگا. نوم یعنی کہ نیند کا لفظ یا لیل یعنی رات. اچھا, پھر توفی کا تیسرا استعمال ہے جہاں پر اس کو کنایا کیا جاتا ہے موت سے. وہ کہاں پر ہوگا؟ جہاں پہ یا تو اللہ تعالیٰ موت کا پراپر لفظ یوز کر رہے ہیں یا اسی قسم کی کوئی اور دلیل پیش کر رہے ہیں جس سے یہ پتا چل جائے کہ اس وقت اس شخص کو نیند نہیں آ رہی بلکہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے اور اس پہ موت واقع ہو گئی.
अच्छा जी, चौथा जो लफ्ज है, चौथा जो इस्तेमाल है तवफ़ी का, वो है जब तवफ़ी किनाया होगा रफा से, और वहां पर लाजमी सी बात है कि रफा का करीना मौजूद होगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुरान मजीद में ये जो तवफ़ी नींद और मौत वाली है, इसका इस्तेमाल तो अमूमी है, यानी सभी लोग, तमाम जी रूह जो हैं, वो लोग नींद भी उनका भी मजा लेते हैं और मौत का भी मजा उन्होंने चखना है। तो नींद तो आपको पता है हर रोज हम लोग सोते हैं, रात में भी सोते हैं, बाजू का दिन में भी सो जाते हैं। ये अमूमी तौर पर नींद और मौत वाली जो तवफ़ियात हैं, इनका इस्तेमाल अमूमी तौर पर हर जी रूह के लिए है। लेकिन जो हमने आखिरी किस्म बयान की है तवफ़ी, जिसमें हम रफा का किराया इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इतलाक खसूसी तौर पर सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्ने मरियम पे है, क्योंकि पूरे कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद हस्ती हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने तवफ़ी का लफ्ज बतौर वादा भी इस्तेमाल किया और तवफ़ी और रफा के अल्फाज को इकट्ठा भी कर दिया। अच्छा जी, बहस तवफ़ी के पार्ट 1 में हमने एक और अहम नुक्ता पेश किया था, वो ये था कि हर जबान में लफ्ज एक खास मानी के लिए वज़ा किया जाता है जो उसका वज़ई मानी कहलाता है। ठीक है, तो तवफ़ी का जो वज़ई या हकीकी मानी है, अक्सर शैउल वाक़िया, किसी भी चीज को पूरा पूरा ले लेना, ये है लफ्ज तवफ़ी का असल मानी। ये भी हमने पिछले स्ट्रीम में डिस्कस किया था। तीसरा नुक्ता ये था कि कोई भी लफ्ज अपना असल यानी हकीकी मानी या मफहूम कभी किसी हालत में खो नहीं सकता, यानी जहां पर हम किसी लफ्ज का कनाई मानी इस्तेमाल भी करेंगे, वहां पर भी उसका असल मानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, हम अब किसी भी लफ्ज के लिए अगर उसका हकीकी मानी इस्तेमाल करना बिल्कुल मुहाल हो जाएगा, तो फिर हम उसके किनाई मानी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए लाजिम क्या होगा कि करीना इस्तेमाल है, और वो करीना हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, जहां हमने तवफ़ी के इस्तेमालात और इसकी इकसाम बयान की हैं। अब ये करीना भी आगे दो किस्म का हो सकता है। एक तो ये जो मैंने पिछली मर्तबा इस्तेमाल करके आपको दिखाया था, पानी के इस्तेमालात वाला मिसाल, वहां पर मेरा जो पानी का मांगना था उसके साथ कुछ माहौल बदलता जा रहा था, मौका महल बदलता जा रहा था, और उसके मानी भी उसी हिसाब से किनाया होते जा रहे थे। इसको हम कहते हैं गैर लफ्जी करीना। और कुरान पाक में जो ज्यादातर हम देखते हैं वो लफ्जी करीना होता है, जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बाकायदा रफा का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ने ये क्लियर कट बता दिया कि यहाँ पर जो तवफ़ी है वो अपने मानों में इस्तेमाल हो रही है रफा के साथ, यानी मैं मुकम्मल तौर पे लूंगा भी और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को उठा भी लूंगा। और एक चौथा नुक्ता था, वो ये था कि तवफ़ी लफ्ज जो है उसके हरूफे असलिया है वाओ, फा और या, वा फा या, और उसके मानी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, इकमाल या इतमाम। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरान मजीद में 2 मर्तबा तवफ़ी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, एक बतौर वादा या ईसा इन्नी मतवफ़ी का, जो हम पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और वहां पर बकौल मिर्जा साहब के इनाम के लिए, तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरी मर्तबा जो इस्तेमाल हुआ है, जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, यहां पर हजरत ईसा एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक एतराफ कर रहे हैं, और वहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। पहले इस्तेमाल में हमने बड़ा मुफस्सिल आपको बता दिया कि यहां पर अल्लाह ताला बचाने का वादा कर रहे हैं, और ये बात मिर्जा कादियानी को भी मुसल्लम है कि यहां पर इनाम का वादा है, बतौर तसल्ली और तशफ़ी वादा किया गया है, और बचाने का वादा है। अब अगर यहाँ पे मकसूद मारने की खबर देना होता, तो फिर ये किस किस्म का इनाम हुआ और ये कैसी तसल्ली और तशफ़ी होगी? आप खुद सोचिए और खुद इस पर गौर कीजिए। अब दूसरी अहम बात क्या है कि जो मकर का लफ्ज कुरान मजीद में जहां भी इस्तेमाल होता है, तो कुरानी असलूब ये रहा है कि उसके मुकाबिल नबी को हमेशा मौत से बचाया जाता है, ना कि ये कहा जाता है कि मैं तुझे मार दूंगा या मैं तुझे खुद मौत दे दूंगा। ऐसा नहीं है कहीं पे भी। जहां पे भी ऐसा इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में, तो वहां पर अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचाया है। अब हम आ जाते हैं अपनी आज के इस टॉपिक पर, जहां पे कि हम इस आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 117 को डिस्कस करेंगे।
اچھا جی، جہاں پر ہم نے اس آیت کو ڈسکس کرنا ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم اس سے پیچھے کی چند آیات کو دیکھیں یا ان کو بھی اگر ہم ساتھ ملا کر پڑھ لیں تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ وقت زیادہ نہ لوں مگر مختصراً ترجمہ بیان کر دوں. میں آیت نمبر 109 سے شروع کر کے. جس دن اللہ تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، یقیناً تو ہی تمام غیبوں کا علم رکھنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. جب اللہ نے کہا، یہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کر اور اپنی والدہ پر جب میں نے روح القدس سے تیری تائید کی، تو لوگوں سے پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرے گا، اور وہ وقت یاد کر جب میں نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی، اور جب تو مٹی سے پرندوں کی صورت پیدا کرتا تھا پھر تو ان میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندے ہو جاتے تھے، اور تو پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، اور جب تو میرے اذن سے مردہ کو زندہ کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکے رکھا. بس لوگ جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کھلا کھلا جادو ہے. اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، بس گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہو چکے. اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرے رب کے لیے ممکن ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ، اب یہاں پر جو لفظ مائدہ استعمال ہوا ہے دسترخوان کے لیے، یہی دراصل اس سورت کا نام بھی ہے، کیا تیرے رب کے لیے ممکن ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کرے یا دسترخوان اتارے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. اب یہ سارے کے سارے جو وعدے ہیں، یہ ساری کے ساری جو نعمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے یہ تمام نعمتیں دی ہیں. حضرت عیسیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 113 ہے، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پا جائیں، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ بن جائیں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار جو ہمارے اولین اور ہمارے آخرین کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے ایک عظیم نشان کے طور پر ہو، اور ہمیں رزق عطا کر اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. قال اللہ، پھر اللہ نے کہا کہ میں تم پر ضرور اتاروں گا، بس جو کوئی تم میں سے اس کے بعد ناشکری کرے تو میں اسے ضرور ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا. اب یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھیں غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں. یہ مائدہ نازل ہونا، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہونا، یہ کفار کے ہاتھوں سے ان کو بچا کر رکھنا، اور یہ تمام معجزات جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ سب باتیں خاص ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ سب بتانے کا یا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں اس آیت کو ڈسکشن کے لیے پیش کرنے لگی تو پیچھے پڑھتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہ تمام باتیں، تمام معاملات خصوصی طور پہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہیں. تو جب یہاں پر توفیتنی کا لفظ آئے گا تو وہاں پر بھی اس کا خصوصی اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 116 کی طرف. اب اس کو میں آپ کے سامنے لفظ پر لفظ پورا پڑھوں گی کیونکہ یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ،
تو انہوں نے آگے سے کیا کہنا ہے کہ اے اللہ پاک ہیں آپ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور میں ایسا نہیں کہہ سکتا، ایسا کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنتو قلتہ، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، فقد علمتہ، تو آپ اس کو تحقیق جان لیا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ تو وہ بھی جان لیتے ہیں جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جان سکتا جو آپ کے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کہا تھا للناسی، لوگوں کے لیے؟ اب میں یہاں پر رک جاتی ہوں، رکنے کا ایک مقصد ہے خاص، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کیوں۔ دیکھیے الناس جہاں پہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا تو اس سے مراد سب لوگ ہیں، لیکن یہ دیکھیے اب آپ کو اس کی مثال کے لیے میں بتاتی ہوں کہ سورہ ناس جب ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کے، لوگوں کے، یعنی لوگوں کے، تمام لوگوں کا جو رب ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب وہ تمام لوگوں کا رب کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے الناس، یہی لفظ الناس اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اے عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ پکڑو مجھے اور میری ماں کو اپنے اللہ کے سوا معبود، لیکن یہاں پر جو ناس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ تمام انسانیت اس سے مراد نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر حضرت عیسیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں تو ان کے حضرت عیسیٰ کے مخاطب کون لوگ تھے، یا حضرت عیسیٰ نے کن لوگوں سے یہ بات کہنی تھی؟ خدا نہ خواستہ اگر کہتے بھی کہ مجھے معبود بنا لو، لازم سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں سے، اپنے قوم کے لوگوں سے کہنا تھا نا۔ تو یہاں الناس کا لفظ ہی استعمال ہو رہا ہے، مگر مانی تمام ناس، تمام لوگ نہیں ہے، مانی ہے حضرت عیسیٰ کے وہ مخصوص ساتھی جن سے وہ بات کرتے تھے، وہ لوگ جن میں بعد میں یہ شرکیہ عقیدہ پھیل گیا، یہاں صرف وہ لوگ مراد ہیں، تمام ناس، تمام دنیا کے تمام لوگ مراد نہیں ہیں۔ لفظ وہی ہے، لفظ وہی ہے، مگر بات بدل گئی، ترجمہ بدل گیا۔ اسی طرح سورہ سبا ہے، آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اب یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیج دیا اور تم تمام لوگوں کے لیے کافی ہو گئے ہو۔ یہاں بھی تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا کیونکہ نبی پاک سب کے لیے بھیجے گئے تھے، مگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ہم اس آیت کو، آیت نمبر 116 کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں ناس کا مطلب تمام انسانیت نہیں ہے، ہم یہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ لفظ وہی استعمال ہو رہا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ موقع محل کے مطابق ترجمہ بدل گیا۔ یہ ہے وہ بات جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ قرینہ بعض دفعہ لفظی اور بعض دفعہ غیر لفظی بھی ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم میں ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں، مثلا پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو زال کا لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ گمراہ۔ ہم وہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا ضالین کا لفظ، کہ گمراہوں میں سے نہ کرنا اللہ، لیکن جب یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے وَوَجَدْكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں محبت میں سرشار، اور یہ وہی معنی ہے جو مرزا قادیانی نے بھی لکھے ہیں۔ سورہ بقرہ میں الذین یظنون جہاں پہ استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ویسے ہر جگہ پر اس کا ترجمہ ہے گمان کرنا، لیکن ایک پرٹیکولر سورہ بقرہ کے اندر اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ اب اس سے یہ 3-4 مثالیں دینے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ جب ایک ہی لفظ کو
مختلف جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے تو بعض اوقات کسی لفظی قرینہ کی وجہ سے اور بعض اوقات اسی آیت کے سیاق و سباق یا موقع محل کے مطابق ترجمہ بدل جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پہ توفی بمانے موت ضرور ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفی بمانے عدم موت ہے، یعنی جہاں پر ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہاں پر ان سے موت کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ توفی کا معنی ہے پورا پورا لینا۔ اب توفی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر موت یا نیند کے معاملے میں استعمال کی جائے تو یہ بالکل ایک عام سی چیز ہے، اس میں تمام مومن شامل ہیں، تمام کافر شامل ہیں، تمام مشرک شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کی توفی ہونی ہے، نیند کی صورت میں بھی اور موت کی صورت میں بھی۔ تو ان معنوں میں سے کوئی بھی معنی اگر ہم حضرت عیسیٰ کے لیے مراد لیتے ہیں تو اس میں ان کی کوئی خصوصیت یا کوئی برتری نظر نہیں آتی۔ اب اگر ہم قرآن کے اسلوب پہ غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ توفی کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ سے کیا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کے لیے یہ دونوں لفظ اکٹھے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی صراحت سے، بڑی ہی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ یہ جو توفی ہے یہ بالرفع ہے، یعنی پورا پورا لینے کے ساتھ اوپر اٹھا لینا بھی ہے۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ سب کو بھی پتا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا کہ جتنے بھی باطل عقائد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب قرآن پاک میں وما قتلوہ وما صلبوہ کا لفظ استعمال ہوا تو اللہ نے کیا کیا؟ یہودیانہ جو عقائد تھے، جو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ان کو صلیب دے دی حضرت عیسیٰ کو اور ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت سے نفی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ اور رافعہ کا الیہ یہ لفظ استعمال کر کے حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کو تقویت دی ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا، حضرت عیسیٰ اگر آسمان پہ نہ گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان تھا نا کہ جہاں وہ قتل اور صلیب کی نفی کر رہے تھے وہاں وہ رفع الی سما کی بھی تردید کر دیتے، بڑے آرام سے وہ لفظ استعمال کر سکتے تھے نا، ما رفع اللہ، کہ اللہ نے تو ان کو اٹھایا ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو عیسائی قوم کے اندر جو وہ حضرت عیسیٰ کے رفع الی السما کے قائل تھے، تو قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ان کا یہ عقیدہ درست ہوگا کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے جہاں توفی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہاں اس کے معنی موت نہیں ہے، اور اگر ان دو آیات کا ہم نے مکمل ترجمہ پڑھ لیں، جیسا کہ میں نے ابھی ایک آیت کا پڑھا تھا، میں اس کے ساتھ دوسری کا بھی پڑھتی ہوں، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو آیات حکایت ہیں ان میں اللہ کی طرف سے ایک سوال کیا جا رہا ہے اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، تو وہ کہیں گے کہ پاک ہیں آپ، اور مجھے یہ لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے یہ کیا ہوگا تو آپ کے علم میں ہوگا، جو میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں اور جو آپ کے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور بے شک آپ ہی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اب اس کے بعد آتی ہے ہماری زیر بحث آیت، میں اس کا بھی ایک مرتبہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، میں نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ وہ کہا جس کا مجھے حکم دیا گیا، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان میں موجود رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب آپ نے میری توفی کر لی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو آپ ہی ان پر نگران رہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ساری بات، یہاں پر کئی قسم کے دھوکے دینے کی کوشش کرتی ہے جماعت احمدیہ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سادہ سے سوال کا سادہ سا جواب دیا ہے, اور جواب کیا دیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ, میں نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا, کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم دیا نہیں گیا آپ کی طرف سے, تو میں ان سے کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے یا میری ماں کو معبود بنا لو. اور پھر جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا, ما دمت فیہم کا لفظ ہے, موجود رہا, تو پھر میں ان پہ نگران بھی تھا, میں نے خیال بھی کیا اس بات کا. اور پھر جب آپ نے میری توفی کر لی, اور جیسا کہ پیچھے ہم نے توفی کا معنی متعین کر دیا ہے کہ جب آپ نے مجھے پورا لے لیا اور پھر مجھے اٹھا لیا, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ ہی ان پر نگران تھے اور آپ ہر چیز سے خبردار ہیں. اب یہاں پر کچھ نکات ایسے ہیں جن کی وضاحت ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, اس آیت میں ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں موجودگی ہے, اور پھر ایک پیریڈ ایسا آتا ہے جب ان کی اس قوم سے عدم موجودگی کا ذکر آ جاتا ہے, یعنی اس قوم میں وہ موجود نہیں ہوتے. اور ان دونوں کے درمیان میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے, فلما توفیتنی, فا کا جو لفظ حرف استعمال ہوا ہے, اہل علم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ یہ تعقیب مال وصل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تعقیب مال ترتیب, اس کو آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد جو واقعات ذکر ہو رہے ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوتا. یعنی جو واقعہ پیچھے ہے, جو بات پیچھے بیان ہو رہی ہے, آسان اردو میں کہیں تو مان بعد, یعنی فوراً بعد, لازم و ملزوم ہے کہ یہ دونوں کام ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی وقت میں ہونے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک اپنی قوم میں موجود رہے, اس کے فوراً بعد فلما توفیتنی, اس کے فوراً بعد توفی ہو رہی ہے. اب مرزائیوں والا ترجمہ کریں گے تو پھر موت فوراً ہو جائے گی. دیکھیں, جن لوگوں میں تسلیس یا شرکیہ عقیدہ پھیلا تھا وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ وہ تھے جو الناس کے اس لفظ میں جن کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے مخاطبین, جو حضرت عیسیٰ کے کچھ پیروکار تھے اور کچھ لوگ جنہوں نے ان کو سنا تھا, ان کے حواری تھے, ان کی قوم تھی. اب ان لوگوں میں جب تسلیس پھیلتی ہے, حضرت عیسیٰ کی موجودگی اور عدم موجودگی کے درمیان ایک وجہ, ایک لفظ توفی ہے, جس وجہ سے حضرت عیسیٰ ان میں سے غیر موجود ہو جاتے ہیں. اب اگر میں یہاں پر ترجمہ مرزائیوں والا کر دوں, اس کا ترجمہ موت کر دوں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک حضرت عیسیٰ ان میں موجود تھے اس کے فوراً بعد غیر موجود کس وجہ سے ہو گئے؟ موت کی وجہ سے. تو اس طرح سے تو حضرت عیسیٰ کو اگر مرزائیوں کا عقیدہ لے, میں بار بار بات بتا رہی ہوں کہ یہ میرا ترجمہ نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے. اگر ہم یہاں فلما توفیتنی میں فا کو فوری طور پہ مان بعد ہونے والے واقعے کے تحت یہاں ترجمہ موت کر دے مرزائی کلیے کے حساب سے, تو موت تو ہو گئی یروشلم میں. اب پھر سے آپ جو حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر کشمیر میں لے جا رہے ہیں وہ تو ہوگا ہی نہیں, نہ وہ کشمیر جائیں گے, نہ وہاں 87 سال گزاریں گے. اچھا, یہاں پر میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی ایک بات شروع میں اس لیے بتائی تھی, روک کر ترجمہ روک کر, الناس والی, کہ یہاں پر ناس سے مراد عام لوگ, تمام لوگ نہیں ہیں, صرف حواری ان کے مراد ہیں. اور حواری کہاں موجود تھے؟ یروشلم میں. تو حواریوں سے جب ان کی غیر موجودگی ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ کی, اور اگر مرزائی کے مطابق موت سے ہو رہی ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کشمیر تو نہیں جاتے. پہلا تو یہ اہم نقطہ ہو گیا. اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ فا کا جو میں نے ترجمہ کر دیا ہے, یا یہ جو قاعدہ یہاں بیان ہوا ہے یہ غلط ہے, تو اس کے لیے ایک اور آیت مثال کے طور پہ پیش کرتی ہوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 28, فلما را قمیصہ قد من دبر قال انہ من قیدکن ان قیدکن عظیم. اب یہ واقعہ کیا ہوا تھا آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی,
اور حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور وہ پلٹے اور زلیخا پیچھے سے جب ان پر جھپٹی اور ان کی قمیص ان کے ہاتھ میں آئی تو ان کی قمیص پچھلی طرف سے پھٹ گئی. اب طے یہ ہوا, اس سے پچھلی آیت کو اگر کھولیں گے تو ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں طے یہ ہو رہا ہے کہ اس واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ نعوذ باللہ یوسف زلیخا کی طرف مائل ہوئے تھے یا یہ واقعہ ادروائز تھا, ہم یہ چیک کریں گے کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پچھلی طرف سے. تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا فلما را قمیصہ. اب دوسری بات یہاں پر کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں رہا, یہ بات بڑی غور طلب ہے. اب جس طرح سے یہاں پر توفی سے موت مراد اگر لینا ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر لفظ ما دمت فیہم کا استعمال کرنے کی بجائے ما دمت حیًا کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر لیتے؟ دیکھیے حیات کی جو ضد ہے وہ موت ہے اور موت کی جو ضد ہے وہ حیات ہے. تو اگر یہ جو لفظوں کا استعمال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. جی تو اگر یہاں پر موت کا لفظ ہونا ہوتا تو پھر ما دمت حیًا کا لفظ زیادہ مناسب تھا ما دمت فیہم کی جگہ پر. اچھا تیسری بات کیا ہے جو اب میں جماعت احمدیہ کے پوائنٹ آف ویو سے پیش کروں گی. کوشش تو میں نے یہی کی ہے آج تک کہ جہاں پر قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم صرف اور صرف قرآن کو ہی پیش کریں. کوشش حتی الامکان یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے سامنے احادیث کو کم سے کم پیش کیا جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن سے بات کریں. لیکن یہاں پر اب چونکہ جماعت احمدیہ ایک حدیث پیش کرتی ہے صحیح بخاری کی, تو میں اس کا ایک تیسرا نقطہ جو پیش کرنا چاہ رہی ہوں وہ اس حدیث کے حوالے سے ہے. اب وہاں پر وہ صحیح بخاری کی حدیث میں لفظ ہے فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ رَقِيبٌ عَلَيْهِمْ. اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کا سوال ہوگا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ بس میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, اور میں ان پہ مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا, پھر جب تو نے میری توفی کر لی تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا. اب یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں, لیکن اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا فَأَقُولُ کما کالا, جیسا کہ کہا. اب یہ جو کما کا لفظ ہے یہ اصل میں تشبیہ ہے, اور تشبیہ کے لیے کسی وقت بھی ضروری نہیں ہے کہ مکمل یا تامہ مشابہت ہو. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو میرا خیال ہے بڑی ہی سمپل الفاظ میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ کما کا جو لفظ ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور تشبیہ کے لیے کہیں پہ بھی لازم نہیں ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں مکمل طور پہ تامہ مشابہت ہو, کہیں پہ بھی ضروری نہیں. اور خود مرزا قادیانی نے بھی مانا ہوا ہے, ان کے ایک دو حوالے بھی ہیں میرے پاس, بس مختصراً میں پڑھ دیتی ہوں کیونکہ لگانے کا تو وقت اب نہیں ہے. جلد 17 میں انہوں نے کہا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں کچھ مغایرت ضروری ہے, یعنی کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جو ان میں فرق ہوگی, یہ ضروری ہے, مکمل طور پہ نہیں ہو سکتی مشابہت. اور اسی طرح جلد 14 میں کہتے ہیں کہ عقل مند لوگ سوچے مشبہ اور مشبہ بہ میں کسی قدر فرق تو ضرور ہوتا ہے. اب یہ خود مرزا قادیانی مان رہے ہیں کہ جہاں پر تشبیہ استعمال ہوگی تو وہ چیز جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور وہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے دونوں میں کسی قدر فرق ہوگا. اب وہ کسی قدر فرق کیوں ہے؟ کیونکہ لفظ کما کا استعمال ہو رہا ہے, تشبیہ کا ہو رہا ہے. اگر مکمل طور پہ وہی مراد ہوتی جو حضرت عیسیٰ کے الفاظ سے مراد ہے تو پھر وہاں پر بھی لفظ کما کی جگہ پر ما استعمال ہوتا, کیونکہ ما کا مطلب ہوتا ہے بالکل ویسے ہی بعینی ہی. میری بات کو شاید آپ فالو کر گئے ہوں گے کہ اگر مکمل طور پر حضرت عیسیٰ کے الفاظ میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں کسی قسم کی مغایرت نہ ہوتی, تامہ مشابہت ہونا ہوتی, تو یہاں پر تشبیہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, کما کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, بلکہ ما کا لفظ استعمال ہوتا. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں گی, سورہ مزمل کی آیت نمبر 16. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رُسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला। अब ये अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मैंने रसूल बना के भेजा है तुम पे गवाह, जैसे कि भेजा था फिरौन की तरफ रसूल। अब यहाँ पर भी नबी पाक का जिक्र हो रहा है और एक उस रसूल का जिक्र हो रहा है जो फिरौन की तरफ भेजा गया था, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। और लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कमा। मतलब क्या है कि हजरत मूसा और आ हजरत की मुशाबहत की जा रही है कि हैं तो दोनों रसूल ही और उनमें किसी हद तक मुशाबहत भी है, मगर अगर वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के काम मुशाबहत रखते होते तो फिर लफ्ज मा इस्तेमाल होता। तो ये जो जमात अहमदिया अपना नुक्ता पेश करती है, मैंने तीसरा नुक्ता भी यहाँ पे आपके सामने खोल के रख दिया। और फिर जो एक आखिरी नुक्ता है, चौथा नुक्ता इसमें, वो ये है कि मिर्जा कादियानी ने जिल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 424 और 425। अब यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ 4-5 नुकात पेश कर दिए तवफ़ी के हवाले से। मैं सबको पढ़ देती हूँ एक दफा मुख्तसरन, लेकिन तफसील में मैं चौथे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि पहले 3 ऑलरेडी हमारे डिस्कस हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि तवफ़ी के मानी रूह कब्ज करना और जिस्म को बेकार छोड़ देना है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि कुरान में 23 मुकामात पे इसका मतलब तवफ़ी का मौत है। ठीक है जी। नंबर 3, कुरान के अलावा हदीस नबविया में भी इसके मानी मौत है और किसी एक सही हदीस में भी इसका कोई और मानी मौजूद नहीं। अब देखिए, मैंने आपको ये पहले 3 को अगर आप देखें पॉइंट्स को एड्रेस ऑलरेडी कर दिया हुआ है, जहां पे हमने तवफ़ी की बड़ी डिटेल डिस्कशन की है, पहले लेक्चर में भी और आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी। तो इसको तो अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। अब जो चौथा पॉइंट है, उन्होंने जो चौथा नुक्ता यहाँ पेश किया है वो ये है कि ये जो आयत है, ये जो है, इसका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आयत के अंदर। अब ये जो आयत हमारे सामने है, यहां पर लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है, व इस काल अल्लाह, और जब कहा अल्लाह ने या ईसा इब्ने मरियम, ए ईसा इब्ने मरियम क्या तूने कहा लोगों से, लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा है, इज। वो ये कहता है कि जो इस का जो लफ्ज मौजूद है, अगर इसका हवाला लग सके तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेट का इशू है, शायद ना लगे। बहरहाल ये स्कैन जो है वो अवेलेबल है, 424 और 425 सफा आप चेक कर लें। वहां पर इसका जो लफ्ज है, इसके मुतालिक मिर्जा कादियानी क्या लिखता है कि ये खसूसियत से माजी के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ रही हूं, और जाहिर है कि काला का सीगा माजी का है और इसके शुरू में इज मौजूद है जो खास वास्ते माजी के जमाने के आता है। अब यहां पर मिर्जा कादियानी ने एक कुलिया पेश कर दिया इस आयत के अंदर दलील निकालने के लिए, और वो कुलिया क्या पेश किया कि यहां पर जो इज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो खास माजी के लिए आता है। यानी इससे साबित ये हुआ कि ये जो किस्सा बयान हो रहा है ये माजी के जमाने का बयान हो रहा है, इसमें इस्तकबाल का कोई अमर नहीं हो सकता। अब इसके लिए मैं आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 166 पढ़ती हूं और फिर उसका तर्जुमा भी हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि ये इसका इस्तेमाल वाक़तन माजी में है या नहीं है। जी, इसकी आयत नंबर 166 है, इस तबर्रा लजीन नत्तुबिउ मिनल लजीन तबाउ वराउल अज़ाबा वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। और जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई उन लोगों से बेजारी का इजहार करेंगे जिन्होंने उनकी पैरवी की थी, और वो अजाब को देखेंगे जबकि उनके तमाम जराए कट चुके होंगे। अब मैं बाबर भट्ट साहब आपसे पूछूंगी कि जिनकी पैरवी की जा रही थी, जिनको माबूद बनाया जा रहा था, उनसे बेजारी का इजहार कब करना है लोगों ने, जब वो अजाब को देखेंगे। अब ये वाकया माजी का है, मुस्तकबिल का है, कब का है? मुस्तकबिल का। ये वाकया कहाँ पेश आ रहा है? मुस्तकबिल का। ये किस्सा कहाँ का बयान हो रहा है? क़यामत का। क़यामत के बारे में बता रहे हैं ना कि जब वो अजाब को देख लेंगे तो बेजारी का इजहार कर देंगे। अब यहाँ पर भी तो लफ्ज इज इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मिर्जा कादियानी जो है वो धोखा दे रहे हैं, यानी कुरान पाक के छोटे छोटे लफ्जों को पकड़ के उनसे गलत मफहूम निकाल के
تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی جماعت کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بلکہ امت مسلمہ کے سادہ لوگوں کو جن کو کہ عربی گرامر سے اور ان تمام باتوں سے واقفیت نہیں ہے ان کو بھی بالخصوص وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ مثالیں اس کی اور بھی ہیں مگر وقت کے اختصار کی وجہ سے میں آگے چلتی ہوں۔ یہ بات تو کلیئر کٹ ہو گئی کہ یہ سوال کا جو سلسلہ ہوگا یا یہ جو لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے یہ بھی قیامت میں ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہو رہا ہے یہ بھی قیامت کے دن کا واقعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور میں آپ کے سامنے ابھی جو آیات تمام پڑھ رہی تھی وہ میں مرزا طاہر والا جو اردو ترجمہ ہے نا قرآن پاک کا مرزائیوں کی جماعت کا، میں اس میں سے ہی پڑھ رہی تھی۔ تو اس میں جہاں پر یہ آیت کی تفسیر بیان کی ہے انہوں نے سورہ مائدہ والی، تو اس کے نیچے انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بروز قیامت کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی۔ اب اس سے ہمیں بڑا واضح طور پہ کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ سارا جو مکالمہ ہے یہ سلسلہ قیامت کے دن کا ہوگا، اور قیامت سے پہلے تو ہم بھی تمام امت مسلمہ اس بات پہ اجماع رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ ذی روح ہیں اور قیامت سے پہلے انہوں نے زمین پر اترنا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان پہ بھی موت آئے گی۔ تو اگر یہ ساری ڈسکشن قیامت کے دن ہے تو لا محالہ موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ قیامت سے پہلے آ ہی جائے گی۔ اچھا جی، اب میں آخر میں وہی ایک بات ریپیٹ کر کے اپنا لیکچر کلوز کر دوں گی کہ ساری جو بات جی میں یہ مرزا صاحب نے دو متضاد تحریرات لکھی ہیں، ایک تو روز محشر جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اور ایک کہا ہے کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ جی بالکل میرے علم میں ہے۔ جی پلیز آپ جاری رکھیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کو میں نے اس کو ڈیلیبریٹلی ٹچ نہیں کیا تھا بیکاز ہماری ابھی اس پہ تبصرہ بھی ہوگا، اور میری خواہش تھی کہ اگر اس میں کوئی احمدی آ جائے نا جماعت احمدیہ سے تو اس وقت اس پہ ہم مزید بھی اس پر ڈسکس کر لیں گے۔ اور بس اب آخر میں کنکلوژن میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے اس آیت کے چھوٹے چھوٹے حروف سے لے کر اس کے تمام الفاظ سے لے کر آیت نمبر 116 اور 117 کی تمام اہم نکات جب آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے بالآخر کہ یہاں پر بھی توفیتنی کا جو لفظ ہے جس سے کہ یہ احمدی حضرات دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے، اگر یہ ترجمہ کسی بھی طور پہ ہم مان لیں تو وہ جو میں نے فا والا کلیہ آپ کو بتایا ہے کہ جس میں تعقیب مال وصل کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس فا سے پہلے جو بات ہے اس کے بعد والی بات اور پہلے والی بات میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، فوری طور پہ اس واقعے کے ظہور میں آنا اس پہ لازم و ملزوم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے موجودگی اس قوم میں اور پھر عدم موجودگی یعنی وہاں سے چلے جانا، اس کے درمیان جو فلما توفیتنی کا لفظ ہے جو موجودگی کو ختم کر رہا ہے، وہ اگر بالفرض محال ہم جماعت احمدیہ کا ترجمہ موت وہاں پر رکھ دیں تو جماعت احمدیہ کا پورا عقیدہ اور ان کی پوری جو جماعت کی بنیاد ہے وہ ہل جاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں کسی صورت پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے اس کے لیے آپ کو مثال بھی دی بڑی واضح طور پہ، پلیز اس کو قرآن پاک میں سے ضرور چیک کیجئے گا۔ حضرت یوسف والا جو واقعہ ہے وہ اس کی بڑی ہی کلیئر اور بڑی آسان مثال ہے کہ وہاں پر بھی فلما کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ کوئی 87 سال کے بعد جا کر چیک نہیں کی گئی تھی کہ وہ پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی، وہ فوری طور پر دیکھی گئی تھی کیونکہ وہ ایک پروف تھا ان کی انوسنس کا، اور وہ اسی وقت پیش ہونا ضروری تھا ورنہ مقدمے میں ان کے خلاف فیصلہ ہوتا۔ تو اب یہ جو ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے ضرور دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی شکریہ سسٹر۔ بیچ میں تھوڑے بہت ایشوز آئے تھے انٹرنیٹ کے، لیکن میں چونکہ موجود تھا تو ناظرین ہم سے جڑے رہے اور میں بھی تھوڑا بہت جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا۔ تو سسٹر نے آج ماشاءاللہ ایک تو قوت گویائی بھی ہے ہماری بہن کے پاس، اور بڑی ٹائمنگ ہے بات کرنے کی، اور بڑے سادہ انداز میں اور بڑے ہی بطریق احسن انہوں نے
یہ جو لیکچر دیا ہے، اور فلما کا جو مطلب ہے جو اسی وقت ہونا رائٹ وے، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی قمیض کے پھٹنے کی، تو کمال کر دیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ فوری طور پر فلما کا لفظہ اور اسی وقت موقع کے مطابق موت مان بھی دیا جائے، تو بات سسٹر کی وہیں پہ جاتی ہے کہ وہ 87 سال جو ہیں وہ گلے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسی ہڈی ہے ان کے گلے میں جو یا نہ جو یہ نکل سکتے ہیں اور نہ یہ اگل سکتے ہیں۔ تو اب کیونکہ اس عقیدے کے انہوں نے اتنا پھیلا دیا لوگوں کو پاگل کرنے کے لیے، اگر تو سیدھا سیدھا بات بتاتے نا تو تب بھی، تو جو 87 سال انہوں نے کشمیر کے ڈالے ہیں اس میں یہ آ کے پھر پھنس گئے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ بس ہندوستان میں یہ ساری کی ساری جو شمس بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں جی ابھی آپ کو سن پا رہا ہوں جی، وہ مہمان بس چلے گئے ہیں کہ جی آپ مصروف ہے تو ہم پھر آئیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں پھینکی ہے پرسوں ایک نیا کامنٹ ہے، تو یہ ہوتے خود ہی ہیں، اور نام یہ ٹین ایجرز والے رکھے ہوتے ہیں، کرکٹر فلاں اور فلاں ہیرو یا یہ وہ، تو میرا خیال یہ ان کے مربیان ہی ہوتے ہیں جو کامنٹ کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو نئی چال چلی ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹ پال ہیں، جو پولوس ہیں، وہ گوگل، وہ وکیپیڈیا سب جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ ہی نہیں وہ کون شخص ہیں، کب آئے کب چلے گئے، یا اب کسی طریقے سے نکلنا چاہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کی تحریروں کو بھی یہ ختم کر دیں گے، دیکھ لینا۔ جس طرح ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جب آپ نے انہیں بتایا کہ یہ ہے کتاب اکمال الدین و تمام النعمہ، یہ ہے وہ یوز آصف، اور یہ ہے اس کا باپ، اسی وقت اہل شعور جو کچھ بہت تھوڑے زیرک ہیں ان میں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ نہاتے وضو کرتے اور اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگتے کہ ہم کس غلط عقیدے پہ چل رہے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ پھر بھی نہیں باز آئے، اور اب پھر بھی نہیں باز آ رہے، وہ 87 سال ان کو ہضم نہیں ہو رہے۔ کتنی پیاری مثال دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے بارے میں کہ فلما کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ فلما تو فائدہ نہیں، اس کا نتیجہ پھر اگر موت تھا تو پھر اسی وقت نکلنا تھا، اسی وقت۔ اور پھر آپ اس کا مطلب ہے زندہ تھے، اور یہ بات ہی غلط ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ جب میں ان میں موجود تھا، میں ان کا نگران تھا، اور جب تو نے مجھے ان کے مطابق موت دے دی تو پھر تم ہی ان کے ذمہ دار تھے، میں نہیں تھے۔ تو اس بات سے کہ یہاں موت نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ کا رفع ہو چکا تھا، ہمارے عقیدے کو تقویت ملتی ہے، ان کے عقیدے کو تقویت نہیں ملتی۔ یہ سارا ڈرامہ ان کا ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تو بہت شکریہ سسٹر، ماشاءاللہ آپ کے جو ایک تو تعلیم ہے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی، اور جو ان کا جو ٹائمنگ ہے الفاظ ادا کرنے کی، اور جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک قوت گویائی دی ہے، بہت پیارا بولتی ہے۔ تو یہ لیکچر بڑا اچھا تھا بیچ میں۔ جی شمس الدین بھائی صاحب، اوور ٹو یو۔ جزاک اللہ بٹ صاحب، بہت شکریہ۔ اور یقین کیجئے کہ میں نے موبائل جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں ان سے گفتگو بھی کر رہا تھا تھوڑی تھوڑی، کیونکہ توجہ زیادہ ادھر تھی۔ تو یہ واقعی یہ جو فا والی یہ جو مثال دی گئی ہے فلما والی، اور خاص کر کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ بتایا جا رہا تھا، اس ملک کے بادشاہ کو زلیخا کی بتا رہی تھی کہ اس نے میرے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نے نعوذ باللہ کہ ان کا یہ ارادہ تھا۔ تو دیکھیں جہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے اسی جگہ قمیض دکھائی جا رہی ہے، یعنی اس میں بالکل فرق نہیں ہے۔ بہت اچھا پوائس پیریڈ صاحبہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک یعنی کہ ایسی تحقیق ہے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر قادیانی جیسا کہ بٹ صاحب آپ نے بھی کہا کہ اگر یہ اس بات پہ غور کریں تو پھر یہ بالکل، اگر فلما تو وفیتنی کا مطلب موت مراد لینا، جیسے میں اب اس کو دوبارہ ڈبلنگ نہیں کرتا کیونکہ پوائس پیریڈ صاحبہ نے بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھا دی ہے کہ پھر موت یروشلم میں ہی ہوتی ہے نا، پھر وقفہ نہیں آتا۔ اور جیسے آپ نے بھی دو دفعہ تقریباً ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ 87 سال جو ہیں یہ آپ کے گلے میں اٹک چکے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پوائس پیریڈ صاحبہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور دنیاوی علم بھی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا قرآن پاک پڑھنا، ان کا گفتگو کرنا بہت ہی اچھا ہے۔ دین کا علم بھی ہے ماشاءاللہ، دین کا علم۔ جی
اگر یہ سابق قادیانی خاتون جو ہیں ان کے مقابلے میں اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ قادیانیوں کا خلیفہ آف اسلام جسے یہ کہتے ہیں مرزا مسرور میرا رضائی چچا، وہ اس طرح آ کے لیکچر دے تو ہم مانے کہ یار واقعی اس کو کوئی خدا کی تائید حاصل ہے، ورنہ ہمارے دیکھ لیں ختم نبوت کے ادنا سے ادنا غلام یہ پوائس پیرر صاحبہ ختم نبوت کی مجاہدہ جو ہیں، یہ دیکھیں کس تفصیل کے ساتھ قادیانیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ دوست قادیانی نے وہاں کا لفظ استعمال جی خالد محمود صاحب کامنٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جزاک اللہ جی. اب یہ جو پوائس پیرر صاحبہ نے یہ اس والا نقطہ اٹھایا ہے، یہ مرزا قادیانی کی کتاب کا انہوں کے صفحہ نمبر میں خیال کوئی 225 کے 425 بتایا، 425 شاید بتایا. اب دیکھیں وہاں پہ بھی مرزا قادیانی نے کتنی دھوکہ دہی دی ہے کہ کہتا ہے کہ از جو ہے یہ خاص ماضی کے لیے آتا ہے. اور میں حیران ہوں، میں یقین کریں آج بڑا حیران ہوں کہ پوائس پیرر صاحبہ نے اتنی محنت کی کہ انہوں نے ٹوٹلی واقعی یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو سٹریم ہم کر رہے ہیں حیات عیسیٰ علیہ السلام از روح قرآن، تو انہوں نے واقعی ساری دلیلیں قرآن سے دی ہیں. بٹ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو میں نے وہ لگایا تھا اپنا تھمبنیل آپ لوگوں کے پاس بھی پہنچا اور آپ نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا فلما توفیتنی از روح قرآن، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوائس پیرر صاحبہ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے ماشاءاللہ دونوں سٹریموں میں؟ جی ماشاءاللہ آپ قرآن سے بالکل نہیں ہٹی، آپ نے جو آپ کا ٹاپک تھا اسی پر ہی ایک حدیث کا حوالہ انہوں نے ضرور دیا، کیونکہ وہ حدیث بالکل اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جواب دیں گے تو اس میں بھی تشبیہ ہے. آپ نے ایک ایک لفظ کو بیان کیا کہ وہ تشبیہ ہے، وہ بالکل ویسے نہیں ہوتی جس طرح کے اس میں ہوا. تو وہ پھر مرزا صاحب کے والے بھی آپ نے دیے، تو آپ کہیں بھی ٹاپک سے ہٹی نہیں ہے ماشاءاللہ، اور اپنے ٹاپک پہ رہی ہیں اور قرآن سے سارے والے دیے. بٹ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا بھی بڑا تجربہ ہے، وسیع تجربہ ہے. بٹ صاحب آپ نے پاکستان میں بھی ایک عمر گزاری، زندگی کا حصہ گزارا، آپ پھر یورپ چلے گئے، یعنی یورپ سے مراد آپ کینیڈا چلے گئے، وہاں بھی آپ نے زندگی کا حصہ گزارا، وہاں آپ مختلف اقوام کے لوگوں سے بھی ملے، سارا کچھ آپ نے کیا. کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو ہماری سٹریم ہے جو ہم نے آج پیش کی ہے ان قادیانی جماعت کے سامنے، اس سے ان کو کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے، یا آپ کیا ان کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں آج کی سٹریم سننے کے بعد؟ مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ عمر خان صاحب آئے اور وہ میں پتہ نہیں ان کی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے کیا مجبوری بنی، وہ چلے گئے، تو انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. تو بٹ صاحب اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی منگل کو اسی پہ تبصرہ کریں گے اور قادیانیوں کا انتظار کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی قادیانی آ جائے. مگر ابھی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کی سٹریم سننے کے بعد آپ اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو آگے پیچھے دوڑتے ہیں اور چھلانگے لگاتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں، یہی آیت فلما توفیتنی والی، یہی آیت اس پہ کسی اور سٹریم میں بھی بات ہوئی تو میں بھی وہاں موجود تھا، ٹاپک اس سے ریلیٹڈ تھا، تو اس میں ہم نے یہی کویسچن اٹھائے، کیونکہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، سسٹر نے بھی کہا کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر یہ ٹاپک نہیں چھیڑا، کسی اور وقت چھیڑیں گی. تو انہوں نے کہا ہوا کہ یہ سوالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عالم برزخ میں ہوں گے. ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ روز محشر ہوں گے اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے عالم برزخ میں ہوں گے. تو ان کا عقل والوں کے لیے شمس بھائی صاحب، عقل والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور جنہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لینی اور آنکھیں بند کر دے دی ہیں اور کہنا ہے کہ نہیں ہم مرزا کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتے. جس طرح آپ نے کئی واقعات بتائے کہ کسی نے کہا کہ یہ جو یوز آصف ہے یہ قبر سے نکل کر آ کر بھی مجھے بتا دے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں یوز آصف ہوں، تو ہم نے تب بھی کوئی نہیں ماننا. یا کسی نے آپ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے معاذ اللہ ذالک اللہ معاف فرمائے اتر آئے اور کہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں
وہ زندہ ہے تو ہم تب بھی نہیں مانیں گے. تو ان کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایک کڑی ہم نے سارا سیکوینس آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ سیکوینس بنتا ہی نہیں ہے. قادیانی جو چھوٹا کمبل ہوتا ہے نا، جو جاپان کا کمبل آتا ہے، چھوٹے لوگ ہیں وہ، یہ چائنا کے، تو وہ آپ کمبل اوڑھیں تو وہ سارا ڈھانپیں تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی ہے، اور ٹانگیں ڈھانپیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے بچتے ہیں اور دوسری طرف پھنس جاتے ہیں، تو ادھر سے نکلتے ہیں تو اس طرف پھنس جاتے ہیں، کیونکہ عقیدے کی بنیاد سچ پہ نہیں ہے. تو وہ وقت تھا جب لوگوں کو آگہی نہیں تھی، شعور نہیں تھا، جو کمیونیکیشن ہے اتنی زیادہ نہیں تھی. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. تو آج جو ہے یہ جھوٹ چھپ نہیں سکتا، آج سچ آشکار ہو کے رہتا ہے. ابھی جو دوسری یہ آیات پیش کرتے ہیں اپنے عقیدے کے دفاع میں، ہم انشاءاللہ ایک ایک آیت کو 6-7 وہ آیات ہیں زیر بحث لائیں گے، اور ہماری بہن بھی ان پہ بحث کریں گے، اور انشاءاللہ جب تبصرہ ہوگا تو پھر ہم بھی اس میں حصہ لیں گے. الحمدللہ منگل کو ہم اس پہ تبصرہ کریں گے، اور میں اسی پروگرام کے ذریعے پوری جماعت احمدیہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ آ کر کر سکتے ہیں. بہت آپ کو بہت میری آواز آ رہی ہے WhatsApp؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، ساؤنڈ اینڈ کلیئر، بالکل. اچھا، تو WhatsApp یہاں پہ ہم اپنے تمام سننے والے ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور انشاءاللہ تعالی سنڈے کو WhatsApp نے ایک سٹریم کرنی ہے، بہت ہی اس کا زبردست ٹاپک ہے. آپ کو پتا ہے WhatsApp پھر جو سٹریم کرتے ہیں اس پہ تو پھر قادیانی بیچارے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے یہ کس طور پروگرام شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اب ہم ان چیزوں کو لے کر جب قادیانی آیات جتنی یہ پیش کرتے ہیں ان پہ سٹریم جب ہماری مکمل ہو جائیں گی، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو قادیانی کو عقیدہ ہے جرائے نبوت کا، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم ایک سیریز کریں گے تاکہ یہ کام لوگوں کے پاس جائے اور لوگ اس کو دیکھ سکیں. تو دوسری جگہ پہ بابر بٹ صاحب اور طاہر ڈار صاحب جو ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں بھی آ کے اپنی رائے دیتے ہیں، اور پھر ان کا جو پروگرام ہے وہ تو الحمدللہ وہ قادیانیت دیکھتی ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ اے بابر بٹ کیوں شمس دے ہتے چڑھ گیا. بابر بٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ، تمام احباب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھی، اور بہن کا بھی شکریہ. دعا میں شامل ہوئیے گا، تمام ناظرین کا، تمام لوگ بھی ناظرین کا بھی بہت مل کے شکریہ آخر جی. میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں اس امت کے لیے مانگی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ساری خیر بھلائیاں اس امت کو عطا فرمائے، اور جن شرور سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، ان شرور سے ہم بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.